मामा, मैंने इस शख्स से शादी नहीं करनी। आपको पता तो है वो मासूर है, लेकिन मिनाल के लाख इनकार के बावजूद उसका निकाह सलार सिकंदर से कर दिया गया। जब वो अरूसी लिबास चेंज करके कमरे में आई तो सिकंदर बेड पर बैठा था। ओह मिसिस सिकंदर, मेरी शर्ट उतारो। उसने बुरा सा मुंह बनाया और उसके पास आई, जबकि सिकंदर मुस्कुराता उसे अपनी तरफ खींच चुका था और वो हैरत से देख रही कि उसका ये हाथ और बाजू तो काम ही नहीं करते थे। फिर ये कैसे? सलार इस वक्त थका हारा घर पहुंचा था। आज उसका दिन मसरूफियत भरा गुजरा था। वो रात 11 बजे घर आया तो इस वक्त उसकी शिद्दत से ख्वाहिश हो रही थी कि वो अपने कमरे में जाकर सो जाए, आराम करे। खाना तो वो बाहर से खा कर आया था। उसका रुख अपने कमरे की तरफ था जब मुलाजमा की आवाज़ सुनकर सख्त बदमज़ा हुआ था। साहब जी, आप क्या सोने के लिए जा रहे हैं? ज़ाहिर सी बात है, रात को बंदा अपने कमरे में सोने के लिए ही जाता है। उसके तीखे अंदाज पर मुलाजमा शर्मिंदा हो गई थी। साहब जी, असल में मुझे बेगम साहिबा ने कहा था। सलार ने उसकी बात दरमियान में ही काट दी थी। मैं खाना खा कर आया हूँ। मैं जानता हूँ कि मामा को मेरे खाने पीने की बहुत फिक्र होती है। उन्हें बता देना कि मैंने खुद खाने के लिए मना कर दिया था। अब अगर तुम्हारी तशवीश ख़त्म होगी तो मैं अपने कमरे में जाकर आराम कर लूँ। साहब जी, आपको बेगम साहिबा ने बड़े साहब के कमरे में बुलाया है। उन्होंने कहा था कि आप जैसे ही घर आएँ तो मैं आपको उनके कमरे में भेज दूँ। सलार सख्त बदमज़ा हुआ था। क्या बहुत ज़रूरी बात है? ये तो मुझे नहीं पता। आपको उन्हीं से पूछना पड़ेगा। उसने अपना ब्रीफकेस और कोट सोफे पर ही रखा था। थके थके कदमों से दादा अब्बू के कमरे में आ गया था। शाहजहां खान ने सलार सिकंदर को देखा तो बेसाख्ता मुस्कुरा दिए थे। इस वक्त उनके कमरे में शाहजहां, उनका बेटा जमाल और बहू सुकरा मौजूद थे। सलार ने हैरत से इन तीनों को देखा था। आप तीनों इस वक्त कौन सी अहम मीटिंग में मसरूफ़ है जिसके लिए हंगामी तौर पर मुझे भी बुला लिया गया? क्या सुबह बात नहीं हो सकती थी? सुगरा ने अपने बेटे को आंखें दिखाई थी। बेटा, तुम्हारे दादा अब्बू तुमसे ज़रूरी बात करना चाहते हैं। उन्होंने ही तुम्हें बुलाया है। ज़ाहिर सी बात है, कोई ज़रूरी बात है तभी कहा। तुम्हें तकलीफ़ दी है। न चाहते हुए भी इनका लहजा शिकवा अमेज़ हो गया था। उन्हें सलार की बात बुरी लगी थी। सलार के लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। दादा अब्बू, आप बताएं क्या बात है? इस वक्त मुझे बहुत नींद आई हुई है, मैं आराम करना चाहता हूँ। शाहजहां ने एक नज़र अपनी बहू और बेटे की तरफ देखा था। बात में ही शुरू करूं या तुम लोग करोगे? उन्होंने अपने बेटे से पूछा। अब्बा जान, आप बड़े हैं, असूली तौर पर आपको ही बात करनी चाहिए। और वैसे भी सलार आपकी ही बात मानता है। सलार हैरत इन दोनों को देख रहा था। आखिर ऐसी कौन सी बात थी जो वो करने से गुरेज कर रहे थे? दादा अबू, प्लीज़ आप जल्दी से बताएं, बात क्या है? बेटा, मैंने तुम्हारी शादी शुमाइला के साथ करने का फ़ैसला कर लिया है। जमीला की भी यही ख्वाहिश थी कि उसकी बेटी इसी घर की बहू बने, और सच कहूँ तो मैंने भी हमेशा अपनी नवासी को तुम्हारी ही दुल्हन के रूप में देखा है। हमेशा मैं यही चाहता था कि तुम दोनों की शादी कर दी जाए, और अब खैर से तुम अपने पैरों पर खड़े हो गए हो और मेरी नवासी की भी तालीम मुकम्मल हो गई है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी और शुमाइला की जल्द से जल्द शादी करवा दी जाए। इस हवेली में काफ़ी वक्त हो गया है, खुशियों के शादियाने नहीं बचे। मैं चाहता हूँ कि हवेली में रौनक आ जाए। तुम्हारी खुशी में अपनी आंखों से देख कर जानना चाहता हूँ। सलार का मुंह हैरत से खुले का खुला रह गया था। उसने एक बार तसव्वुर में शुमाइला का चेहरा लाया और फिर बुरी तरह सटपटा गया। शुमाइला ना सिर्फ उससे उम्र में छोटी थी, बल्कि उसकी हाइट भी बहुत छोटी थी। वो देखने में 16-17 साल की लड़की लगती थी। ऊपर से उसकी हरकतें भी बहुत अजीब थी। अजीब बचकाना हरकतें, गली में लड़कों के साथ खेलना, बच्चों की तरह कह के लगाना, गर्ज ये कि अभी तक संजीदगियों से छू कर भी नहीं गुजरी थी। और सलार को अपनी जैसी लड़कियां अच्छी लगती थी। वो संजीदा मजाज की लड़की से ही शादी करना चाहता था, जो उसके मजाज को समझ सके। अगर साफ इनकार करता तो ये सभी उससे नाराज़ हो जाते। अब क्या करें? क्या उनके फैसले पर सर झुकाकर कुर्बानी का बकरा बन जाए, या अपने दिल की बात बताकर सबको नाराज़ कर दे? सलार ने एक लम्हे को सोचा, फिर गहरी सांस लेकर सबको नाराज़ करने का ही फैसला कर लिया था। दादा अब्बू, मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं जानता हूँ आपको मेरी बात बुरी लगेगी,
مگر میں شمائلہ سے شادی نہیں کر سکتا۔ مجھ میں اور اس میں بہت فرق ہے۔ اپنی بات کہہ کر سالار رکا نہیں تھا۔ اس نے سب کے چہروں پر آنے والے رنگوں کو بغور دیکھا تھا اور اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے امی ابو اس کی الگ سے کلاس لگانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ دادا ابو کا چہرہ بھی اتر گیا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ انہیں بہت صدمہ پہنچا، مگر میں ان لوگوں کے لیے اپنے آپ کو مشکل میں نہیں ڈال سکتا تھا۔ کمرے میں آنے کے بعد وہ تو پرسکون سو گیا تھا، مگر گھر والوں کی نیند اڑ گئی تھی۔ اگلے دن جب وہ ناشتے کی ٹیبل پر آیا تو پھر سے وہی ذکر شروع ہو گیا تھا۔ امی پلیز، وہ سختی سے انہیں ٹوک گیا تھا۔ زندگی میری اور میں اسے اپنی مرضی سے گزارنے کا حق رکھتا ہوں۔ جو لڑکی مجھے پسند ہی نہیں ہے، میں اسے ساری زندگی کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ اسے کیسے اپنی بیوی کے روپ میں قبول کر سکتا ہوں؟ آپ پلیز مجھ سے دوبارہ یہ بات مت کیجیے گا۔ اسے لگا تھا کہ وہ شمائلہ کی طرف سے انکار کرے گا تو سب لوگ خاموش ہو جائیں گے، مگر دادا ابو تو گویا کچھ اور ہی سوچ رہے تھے۔ ٹھیک ہے، اگر تم نے شمائلہ سے شادی نہیں کرنی تو دورے دانا سے کرو۔ اگر دورے دانا سے نہیں کرنی تو ماریہ سے شادی تمہاری خاندان میں ہی کسی نہ کسی لڑکی کے ساتھ ہوگی۔ اب اگر تم نے خاندان سے باہر شادی کرنے کا فیصلہ کیا تو میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گا۔ میں سمجھوں گا کہ تمہارے دل میں میری کوئی عزت ہے ہی نہیں۔ دادا ابو نے اتنی بات کہہ کر وہاں سے اٹھ کر چلے گئے تھے۔ سالار نے اپنا سر ہاتھوں میں گرا لیا تھا۔ اس نے ان سبھی لڑکیوں کو ایک بار اپنے تصور میں لیا جو اس کے خاندان کی تھی۔ نہ شمائلہ نے مارا، نہ دورے دانا نے کوئی اور بھی اس کی پسند کے پیمانے پر پوری نہیں اترتی تھی۔ اسے ایسی لڑکی چاہیے تھی جو نہ صرف سنجیدہ ہو بلکہ باعزت شخصیت کی مالک ہو، جسے دیکھ کر عورت ذات کی عزت کرنے کو دل چاہے۔ جبکہ وہ سبھی لڑکیاں تو ایک سے بڑھ کر ایک سرسری اچھی تھی۔ غصے میں وہ اٹھ کر آفس میں آ گیا تھا۔ سارا دن وہ دادا کے ساتھ ہونے والی باتوں کے بارے میں ہی سوچتا رہا تھا۔ دوپہر کا وقت وہ لنچ کرنے کے لیے اٹھنے لگا جب اس کا بچپن کا دوست زین اس کے آفس میں آیا تھا۔ کچھ دن پہلے وہ دبئی سے واپس آیا تھا۔ کتنے دنوں کے بعد ان کی ملاقات ہو رہی تھی۔ زین کو دیکھ کر سالار کا موڈ خوشگوار ہو گیا تھا۔ سناؤ یار، جب سے تم آئے ہو تب سے میں تمہارا ہی انتظار کر رہا ہوں۔ ابھی تک مجھ سے ملنے کے لیے آئے کیوں نہیں؟ وہ زین سے گلے میں شکوہ کرنے لگا تھا۔ تو تم ہی آ جاتے اگر میری اتنی یاد ستا رہی تھی۔ دونوں بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے تھے۔ زین کے ساتھ وقت گزار کر ہمیشہ ہی وہ اچھا محسوس کرتا تھا۔ آج بھی صبح والی باتوں کو جیسے بھول گیا تھا۔ زین کے ساتھ ہی اٹھ کر وہ لنچ کرنے کے لیے قریبی ریسٹورنٹ میں آ گیا تھا۔ ابھی جب وہ دونوں باہر جانے لگے تو تبھی اس نے ایک لڑکی کو دیکھا تھا جس نے اپنے سر پر حجاب لے رکھا تھا اور دوسرے دوپٹے سے اپنے پورے وجود کو چھپا رکھا تھا۔ اس کے ساتھ دو لڑکیاں تھیں، وہ بھی لگ بھگ ایسے ہی حلیے میں موجود تھیں۔ سالار کی نظر اس لڑکی کے چہرے پر سے ہٹنے میں ناکام ہو رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ یہاں پر بیٹھ کر اس لڑکی کو جی بھر کر دیکھتا رہے، مگر اب یہاں رکنے کا اسے کوئی جواز تلاش کرنا تھا۔ اگر زین کو اس کے ارادوں کا علم ہو جاتا تو وہ اس کی بینڈ بجا کے رکھ دیتا۔ زین نے اسے لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے پکڑ لیا تھا۔ کیا یار، کیا تم مسلسل اس لڑکی کو کھا جانے والی نظروں سے گھور رہے ہو؟ اگر اس نے اپنا جوتا اتار لیا تو سب کے سامنے تماشا بن جائے گا۔ زین اسے چھیڑنے لگا تھا۔ سالار نے برا سا منہ بنایا اور پھر دل پر پتھر رکھ کر وہ زین کے ساتھ ریسٹورنٹ سے باہر آ گیا تھا۔ باقی کا پورا وقت اس لڑکی کا چہرہ سالار کی آنکھوں کے سامنے ہی رہا تھا۔ آخر ایسی کیا عجیب بات اس لڑکی میں ہے کہ میں اسی کے بارے میں سوچ رہا ہوں؟ میرے لیے خوبصورتی کوئی نئی چیز تو نہیں ہے۔ میری زندگی میں کتنی ہی لڑکیاں آئیں مگر میں نے کبھی کسی کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ وہ سب لڑکیاں تو شاید اس لڑکی سے بھی کئی گنا زیادہ خوبصورت تھی، مگر ان کی طرف میرا دل نہیں مائل ہوا۔ تو پھر یہ لڑکی کیوں؟ آخر اس میں کیا بات ہے؟ دوسری بار سالار نے ایک بار پھر سے اس لڑکی کو دیکھا تھا جب وہ کالج کے پاس سے گزر رہا تھا اور وہ لڑکی روڈ پر کھڑی شاید اپنی بس کا انتظار کر رہی تھی۔ سالار کی گاڑی کے ٹائر اس کے
پاس جا کر خود بخود رک گئے تھے۔ ہائے مس، میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ سالار کی بات پر منال نے غصے سے اسے گھور کر دیکھا تھا اور پھر اپنی چہرے کا زاویہ بدل لیا۔ سالار گاڑی کا دروازہ بند کر کے اتر کر باہر آ گیا تھا۔ آپ کو جہاں جانا میں آپ کو چھوڑ دوں گا۔ موسم بہت خراب ہو رہا ہے، بارش آنے والی ہے اور اس موسم میں آپ کا یہاں پر رہنا صحیح نہیں ہے۔ اگر گاڑی نہ آئی تو آپ یہیں پر کھڑی بارش میں بھیگتی رہیں گی۔ سالار نے ایسا نقشہ کھینچا کہ منال بھی جذباتی ہو کر رہ گئی، مگر وہ اس طرح کسی اجنبی کی گاڑی میں بیٹھ کر اس کے ساتھ سفر کرنے پر تیار نہیں تھی۔ دیکھو مسٹر، آپ اپنا کام کرو جا کر، آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اپنے بابا کو کال کرتی ہوں، وہ مجھے لینے کے لیے آ جائیں گے۔ سالار سے قدرے دور ہٹ کر اس نے اپنا موبائل نکال کر کان کے ساتھ لگایا تھا۔ شاید اس کے بابا آنے والے تھے، تب اس کے چہرے پر اعتماد نظر آنے لگا تھا۔ سالار کندھے اچکا کر وہیں کھڑا رہا۔ کوئی اور لڑکی ہوتی تو شاید کبھی بھی سالار کو انکار نہ کرتی۔ اس کی پرسنالٹی، اس کی مہنگی گاڑی، اس کی دولت، اس کا اسٹیٹس لڑکیوں کو خود بخود ہی اس کی طرف مائل کر دیتا تھا۔ وہ سمجھا تھا کہ شاید منال بھی آسانی سے اس کی گاڑی میں آ کر بیٹھ جائے گی، اسے منال سے بات کرنے کا موقع ملے گا اور یوں ان دونوں میں بات آگے بڑھے گی۔ مگر منال کے صاف انکار کرنے پر اسے برا نہیں لگا تھا، بلکہ اسے اچھا لگا تھا۔ اسے منال کے احتیاط پسندی بہت پسند آئی تھی۔ یہ وجہ تھی کہ منال اس کے دل میں گھر کر گئی تھی اور اس کی چاہت میں اضافہ ہو گیا تھا۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ گھر والوں سے کیسے بات کرے۔ ایک تو دادا، امی، ابو سب تھے جو اسے خاندان میں ہی شادی کرنے پر زور دے رہے تھے، اور دوسری طرف وہ اکیلا اب اس لڑکی کو پسند کرنے لگا تھا جس کے نام تک سے وہ ناواقف تھا۔ گو کہ منال کے بارے میں معلومات لینا اس کے لیے کوئی مشکل کام تو نہیں تھا۔ مشکل کام تو یہ تھا کہ وہ اپنے گھر والوں کو منال کے لیے کیسے منائے گا، اور منال کے گھر والے اگر اس کی کہیں اور منگنی ہو گئی یا پھر وہ کسی اور میں انٹرسٹڈ ہوئی تو تب وہ کیا کرے گا۔ زندگی میں پہلی بار اسے کوئی لڑکی پسند آئی تھی اور اسے حاصل کرنا اسے بہت مشکل کام لگ رہا تھا۔ آج پھر اس کے اپنے گھر والوں سے زوردار بحث ہوئی تھی۔ دادا ابو کی ضد تھی کہ تمہیں خاندان کی ہی کسی لڑکی سے شادی کرنی ہے۔ اس کے ماما اور پاپا بھی دادا کے ہمدماں تھے۔ ایسے میں وہ بیچارہ سوچ سوچ کر پاگل ہو رہا تھا کہ آخر کس کو وہ اپنا ہمنما بنائے۔ اسی پریشانی میں ہی وہ اپنے آفس کے لیے نکل آیا تھا۔ اس کا ذہن بری طرح سے منتشر تھا۔ یہ وجہ تھی کہ یو ٹرن لیتے ہوئے اسے اپنے سامنے سے آتی ہوئی وہ گاڑی جسے نظر ہی نہیں آئی تھی۔ ہوش تو اسے تب آیا جب اس کی گاڑی اٹھتے ہوئے روڈ کی دوسری طرف جا گری تھی۔ اس کے سر پر بازوؤں میں بہت شدید چوٹیں آئی تھی۔ تکلیف کی ایک لہر اس کے پورے وجود میں اتر گئی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ ہسپتال میں تھا۔ پوری طرح سے وہ پٹیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ سبھی گھر والے اس کے پاس بیٹھ کر رو رہے تھے۔ میرے ساتھ کیا ہوا ہے؟ کیا میرا ایکسیڈنٹ ہوا ہے؟ اس کے منہ سے سرسراتی ہوئی آواز نکلی تھی۔ سالار کی ماں جو اس وقت اس کے پاس بیٹھ کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کر رو رہی تھی، اس کی آواز پر جیسے انہوں نے کرنٹ کھا کر سالار کی طرف دیکھا تھا۔ وہ سب لوگ گھر میں خوش گپیوں میں مصروف تھے، اسی بات پر بحث کر رہے تھے کہ وہ سالار کو کیسے منائے جب انہیں وہ ہولناک خبر ملی کہ سالار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ ان سب کی جیسے جان نکل گئی تھی۔ اسی وقت بھاگتے ہوئے ہسپتال پہنچے تھے جہاں پر سالار کو لے کر جایا گیا تھا۔ خوش قسمتی سے سالار کے دوست کی گاڑی بھی اس کی گاڑی کے ساتھ ہی تھی، جس بات سے سالار بے خبر تھا۔ مگر جب اس کے دوست نے اتنا شدید ایکسیڈنٹ دیکھا تو اس نے وقت ضائع کیے بغیر اسی وقت سالار کو ہسپتال میں پہنچایا تھا اور اسی نے گھر والوں کو بتایا تھا۔ کتنے گھنٹے گزر گئے تھے، سبھی رو رو کر سالار کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے۔ ڈاکٹرز بھی کچھ زیادہ پر امید نہیں تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ سالار کو سر میں بہت چوٹیں آئی ہیں اور بازو کی ہڈی بھی ٹوٹ گئی ہے۔ نہ جانے وہ پہلے کی طرح ہو بھی سکے گا یا نہیں۔ 24 گھنٹے کے بعد سالار کو ہوش آیا تھا۔ ڈاکٹر نے تو یہ بھی خدشہ ظاہر کیا تھا کہ اس کے کوما میں جانے کا بھی خطرہ موجود ہے۔ اس کے ہوش میں آتے ہی سبھی اس کے پاس اکٹھے ہو گئے تھے۔ اب تم کیسے ہو؟ کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ میں ٹھیک ہوں، اس نے مختصر سا جواب دیا تھا۔
اس وقت اس کی حالت بہت خراب تھی، بات کرنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ اس ساری صورتحال میں بھی وہ منال کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا کہ اسے کیسے بات کرے، کیسے اسے اپنا حال دل بیان کرے۔ چند دنوں کے بعد اسے اسپتال والوں نے ڈسچارج کر دیا تھا۔ اسے گھر میں لے کر آ گئے تھے۔ ہر کسی کو یہی خدشہ تھا کہ نہ جانے اب وہ اپنے پیروں پر چل بھی سکے گا یا نہیں، اس کا بازو حرکت بھی کر پائے گا یا نہیں۔ یہی سوال سب کے دماغوں میں موجود تھا، اور سالار کے ذہن میں ایک انوکھا خیال آیا تھا، اور اس کے لبوں پر مسکراہٹ جیسے بکھر گئی تھی۔ جو وہ سوچ رہا تھا اگر وہ اس میں کامیاب ہو جاتا تو منزل بہت آسان تھی، اسے اپنی منزل تک پہنچنے میں بالکل بھی ناکامی کا سامنا نہ کرنا پڑتا، بس اسے اپنے آپ کو قابو میں رکھنا تھا۔ کافی مہینے بیت گئے تھے، اب وہ اپنے پاؤں پر چلنے کے قابل ہو گیا تھا، مگر اس کا بازو جیسے ابھی تک پہلی پوزیشن پر ہی تھا۔ ہر وقت وہ اپنے بازو کو پٹی میں جکڑ کر گلے سے باندھ کر رکھتا تھا۔ ڈاکٹر کہتے تھے کہ اب شاید ہی کبھی وہ اس بازو کو حرکت دے پائے گا۔ انہوں نے بہت ساری مساج تھراپیز، بہت کچھ ٹرائی کر کے دیکھا تھا، مگر پھر بھی وہ سالار کو صحت یاب کرنے میں ناکام ہو گئے تھے۔ جب سالار کے گھر والوں کو یقین ہو گیا کہ وہ بازو سے معذور ہو چکا ہے تو اس دن وہ بہت روئے تھے۔ اکلوتا بیٹا تھا، جوانی میں اسے کیسا روگ لگ گیا تھا، اب کیا ہوگا، کیسے اپنی ساری زندگی گزارے گا۔ جب اس کے ایکسیڈنٹ کو 6 مہینے گزر گئے اور جب اس نے آفس میں جانا بھی شروع کر دیا تھا تو ایک دن رات کے کھانے پر دادا ابو سے کہنے لگا، دادا ابو، آپ نے چند ماہ پہلے مجھ سے میری شادی کے بارے میں ذکر کیا تھا۔ آپ چاہتے تھے کہ میں خاندان کی ہی کسی لڑکی کے ساتھ شادی کر لوں، اور اب یہ فیصلہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں۔ آپ جس کے ساتھ چاہیں گے میری شادی کر دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ سالار کی بات پر وہ سبھی تو حیران رہ گئے، کہاں تو وہ یہ ذکر بھی سننے پر تیار نہیں تھا اور کہاں اب اس نے ہتھیار پھینک دیے تھے۔ دادا ابو کے چہرے پر اداسی کی لہر پھیل گئی تھی۔ بیٹا تب کی بات اور تھی، اب کی بات اور ہے۔ کیا مطلب؟ تب اور اب میں کیا فرق ہے؟ سالار نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ ان کی نظر نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے بازو کی طرف جا کر رک گئی تھی۔ سالار ان کی بات کا مطلب سمجھ گیا، اس کے لبوں پر تلخ مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میری اس معذوری کی وجہ سے اب آپ کے خاندان کی لڑکیاں میرے ساتھ رشتہ جوڑنا پسند نہیں کریں گی؟ نہیں، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ دادا ابو نے فوراً سے اپنے لہجے کو ہموار کیا تھا۔ میں بات کروں گا، پوچھوں گا ان لوگوں سے کہ ان لوگوں کا کیا فیصلہ ہے، کوئی بھی مجھے انکار نہیں کر سکتا۔ کل تو جو لڑکیاں تم سے شادی کرنے کے لیے مری جا رہی تھی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ معمولی سی بات پر وہ شادی سے انکار کر دیں؟ سالار نے بامشکل اپنی ہنسی روکی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اب خاندان والے انہیں کیا کچھ کہیں گے، انہیں کیا کچھ سننے کو ملے گا، اور اس کا یہ خیال غلط ثابت نہیں ہوا تھا۔ اگلے دن اس نے اپنے دادا کو بہت غصے میں دیکھا تھا۔ جب سالار آفس سے واپس آیا تو دادا ابو اور اس کے ماما بابا سب لوگوں کی لاؤنج میں موجود تھے اور زور و شور سے کسی بات پر بحث کر رہے تھے۔ سالار کو اندر آتا دیکھ کر وہ خاموش ہو گئے، مگر ان کی باتوں کا کچھ حصہ سالار کے کانوں میں پڑ گیا تھا۔ تبھی تو وہ مسکرا رہا تھا۔ کیا بات ہے دادا ابو، آپ اتنا پریشان کیوں ہے؟ اتنا غصہ کس پر آ رہا ہے آپ کو؟ سب ٹھیک تو ہے؟ وہ ان کے سامنے جا کر بیٹھ گیا تھا۔ دادا ابو نے ایک نظر اسے دیکھا، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ کل تک جو لوگ میرے آگے پیچھے پھرتے تھے، کل تک جو لوگ تمہارے لیے میری منتیں کرتے تھے کہ تمہارے ساتھ ان کی بیٹی کی شادی کروا دو، اب نہ ان کے مزاج مل رہے ہیں نہ ان کی بیٹیوں کے۔ کیسا زمانہ آ گیا ہے، اپنوں کے ہی خون سفید ہو گئے ہیں۔ سالار نے بامشکل اپنی ہنسی روکی تھی۔ تو ان لوگوں نے میرے ساتھ شادی کرنے سے انکار کر دیا؟ ہاں بیٹا، اب کوئی بھی تمہیں اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرا سالار خاندان کا سب سے قابل لڑکا، جسے اب سب نے نظر انداز کرنا شروع کر دیا ہے، میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتا۔ آج کے بعد میں کسی سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا۔ میں اپنے بیٹے کے لیے اچھی سے اچھی لڑکی لے کر آؤں گا تاکہ ان لوگوں کو پتہ چلے کہ میرا بیٹا کسی سے کم نہیں ہے۔ سالار گہری سانس لے کر رہ گیا تھا۔ وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس کے جانے کا ان تینوں نے ہی نوٹس لیا تھا۔ بیچارہ کتنا اداس ہو گیا ہے، میرا بیٹا کتنا غمگین ہو گیا ہے۔ جو کچھ اس کے ساتھ ہوا نا، اس میں
سلار کا کیا قصور؟ میرا بیٹا جیسے دنیا سے کٹ کے رہ گیا ہے۔ ہنسی اس کے لبوں سے جدا ہو گئی ہے۔ ماں رونے لگی تو اس کے بابا بھی اب دیدہ ہو گئے تھے، جبکہ وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ سلار کا خوشی کے مارے برا حال تھا۔ یہی تو چاہتا تھا کہ خاندان کے سبھی لوگ اسے کنارہ کشی اختیار کر لیں اور خود اس رشتے سے پیچھے ہٹ جائیں۔ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اب اس کے لیے سب سے پہلا مرحلہ مینال کے بارے میں معلومات لینے کا تھا۔ وہ کون تھی، کہاں رہتی تھی، اور سب سے اہم بات، اس کی زندگی میں کوئی تھا تو نہیں۔ اور اگلے دن شام سے پہلے اسے یہ ساری معلومات مل گئی تھی، اور یہ جان کر اسے بے تحاشا خوشی ہوئی تھی کہ مینال کی زندگی میں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ ایک نہایت ہی پڑھاکو، سنجیدہ مزاج اور اپنے کام سے کام رکھنے والی لڑکی تھی۔ وہ ایک مڈل کلاس خاندان سے تعلق رکھتے تھے، جس کے بابا ایک اسکول میں کلرک تھے۔ انہیں اللہ نے 3 بیٹیوں سے نوازا تھا۔ مینال سب سے بڑی تھی، اس سے چھوٹی عائشہ اور اس سے چھوٹی بیٹی کا نام ماریا تھا۔ مینال شروع سے ہی پڑھائی میں بہت لائق تھی۔ اسے پڑھ کر کسی قابل بننے کا شوق تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ اپنے ماں باپ کی ساری حسرتوں کو پورا کرے۔ ماں نے ساری زندگی کفایت شعاری کے ساتھ گزاری تھی۔ ان کے سلیقے اور کفایت شعاری نے ان کی غربت پر پردہ ڈال دیا تھا۔ اس کے ابو کی تنخواہ بہت کم تھی، اتنی کہ گھر کا گزارا بھی مشکل سے ہوتا۔ ایسے میں مینال کی ماں نے سلائی مشین نکال کر اپنے شوہر کو جذباتی اور مالی سہارا دیا تھا۔ اپنی سلائی کی کمائی سے انہوں نے اپنی بیٹیوں کو پڑھانا شروع کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ رقم وہ پیسے بچا کر بھی کرتی رہی تھی۔ خاندان میں سب کے ساتھ اچھے سے برتاؤ رکھتی اور شادی بیاہ پر بھی مناسب تحفے تحائف دیا کرتی تھی۔ یہ وجہ تھی کہ ان کے خاندان کے لوگ حیرت سے انہیں دیکھتے تھے کہ وہ بھی تو انہی کی طرح گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، مگر پھر بھی ان لوگوں کے گھر کے حالات میں کتنا فرق تھا۔ بیٹیاں بھی ماں جیسی ہی تھیں، سلیقہ شعار، کفایت شعار۔ مینال کی زندگی کا مقصد ہی پڑھ لکھ کر خود کو کسی قابل بنانا تھا۔ اسے ساری زندگی خود کو بچا بچا کر رکھا تھا۔ جس محلے میں وہ لوگ رہتے تھے، وہاں کے لوگ مشکل سے گزارا کرتے تھے۔ بچوں کو پڑھانے لکھانے کا وہاں پر رواج نہیں تھا، اور لڑکیوں پر تو کوئی پیسہ خرچ کرتا ہی نہیں تھا۔ چھوٹی چھوٹی عمر میں ان کی شادیاں کر کے انہیں بوجھ کی طرح سر سے اتار کر پھینک دیا جاتا، اور پلٹ کر اپنی بیٹیوں کی خیر بھی نہ لی جاتی کہ وہ کس حال میں ہے۔ جبکہ ایسوں کے والدین صاحب نے اپنی بیٹیوں کو نہ صرف تعلیم دی، بلکہ انہیں اچھے برے کی تربیت بھی دی تھی۔ سالار کو مینال کی طبیعت کے بارے میں اچھے سے اندازہ ہو گیا تھا۔ کچھ اتنا ہی وہ اس کے سامنے آ کر اسے بات کرنے کی کوشش کرے گا، وہ اسے اتنا ہی دور بھاگے گی، وہ اسے متنفر ہو جائے گی۔ اس لیے اس نے گھر میں بات کر لی تھی کہ اسے ایک لڑکی پسند آ گئی ہے، وہ اس کا رشتہ لے کر جائیں۔ سالار کے ماں باپ جب مینال کے گھر آئے، انہوں نے مینال کو دیکھا تو انہیں مینال بہت پسند آئی تھی۔ مینال کے گھر والے حیران پریشان تھے کہ اتنے اونچے گھرانے کے لوگ آخر ان سے رشتہ داری کرنے پر کیسے تیار ہو گئے۔ مینال کی ماں کے دل میں بہت سارے وسوسے تھے، مگر جب وہ اپنے شوہر ان کے گھر باہر گئی، جب سالار سے ملی اور ساری بات انہیں سمجھ میں آ گئی، تو ان کا دل خوشی سے جھوم گیا تھا۔ سالار بہت نیک، بہت با اخلاق تھا۔ ہمیشہ سے ان کی یہ خواہش تھی کہ ان کا داماد ایسا ہی ہو۔ وہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے والوں میں سے تھی، اور برے سے برے حالات میں بھی اس بات پر یقین رکھتی تھی کہ اللہ سب خیر کرے گا۔ انہیں سالار کی معذوری کا پتہ چلا تو انہیں اس بات کا بھی یقین تھا کہ اللہ جلدی اسے مکمل طور پر صحت یاب کر دے گا۔ وہ پیدائشی معذور نہیں تھا، بلکہ ایکسیڈنٹ کے بعد ویسا ہو گیا تھا۔ اگر مسلسل علاج چلتا رہا تو ٹھیک ہو جائے گا، اور ویسے بھی اس کا بزنس بہت بڑا تھا، گھر بار، زمین، جائیداد، سب کچھ تھا ان کے پاس۔ ان لوگوں کے پاس انکار کرنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ جب انہوں نے رشتہ کرنے کا فیصلہ کیا تو تب مینال کو اپنے پاس بلایا۔ دیکھو بیٹی، آج نہیں تو کل ہم نے تمہاری شادی کرنی ہے، تمہیں اپنے گھر میں رخصت کرنا ہے۔ تمہاری 2 بہنیں اور بھی ہیں، اگر تمہاری وقت پر اچھے گھرانے میں شادی ہو جائے گی تو ان دونوں کے بھی نصیب جلدی کھل جائیں گے۔ مینال نے حیرت سے اپنی ماں باپ کی طرف دیکھا تھا۔ امی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میرے تو بڑے بڑے خواب تھے، آپ کیسے میرے خوابوں کو چکنا چور کر سکتی ہیں؟ ارے بیٹا، کوئی تمہارے خوابوں کو نہیں توڑ رہا۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ تم شادی کے بعد بھی اپنی پڑھائی جاری رکھ سکتی ہو،
بلکہ اگر تم چاہو تو تم اپنے شوہر کے ساتھ اس کا بزنس بھی جوائن کر سکتی ہو۔ جو تمہارا فیصلہ ہوگا وہ ان لوگوں کو دل و جان سے قبول ہوگا۔ وہ لوگ بہت چاہت سے تمہارا ہاتھ مانگ رہے ہیں۔ یہ رشتہ ہمارے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور کسی نعمت کو ٹھکرا کر ہم لوگ ناشکری کا مرتکب نہیں ہونا چاہتے۔ مگر امی، میں اس انسان کو جانتی نہیں ہوں، اچانک کون ہے ایسا ہے اور آپ کو یہ بھی بتا رہی ہیں کہ وہ معذور ہے، اور آپ مجھے کسی معذور انسان کے پلے کیوں باندھ رہی ہیں؟ مینال کی ماں کو اس کی بات اچھی نہیں لگی تھی۔ بیٹا، وہ معذور نہیں ہے، اس کا جب سے ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور تب سے اس کی حالت ہو گئی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ تھوڑی عرصے میں وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ تم کس بات کی فکر مت کرو۔ اس تمام عرصے میں سلار نے ایک بار بھی مینال سے ملنے کی، اسے بات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ سلار کی اس بات نے اس کے ساس سسر کا دل جیت لیا تھا۔ دیکھا آپ نے، ہمارا داماد کتنا بااخلاق ہے، کتنا نیک بچہ ہے وہ۔ آج کل کے لڑکے تو منگنی ہوتے سسرال کے چکر لگانا شروع کر دیتے ہیں، بار بار لڑکیوں کو کال کرتے ہیں، میسیجز کرتے ہیں، مگر ہمارا ہونے والا داماد ایک بار بھی اس نے ہماری بیٹی سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اس نے تو میرا دل جیت لیا ہے۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو بیگم، واقعی سلار بہت اچھا بچہ ہے، اور ہمارا یہ فیصلہ بہت بہترین ہے۔ مگر مینال اپنے ماں باپ سے ناراض ہو گئی تھی، وہ دل ہی دل میں ان سے شاکی ہو گئی تھی۔ اتنی بھی کیا جلدی تھی؟ امی ابو کو میری پڑھائی کے دوران میری شادی کا فیصلہ کر لیا، وہ بھی ایک معذور انسان کے ساتھ۔ شاید پیسے دے کر امی ابو کا دل بھی پسیج گیا ہے۔ میں یہ کبھی نہیں سوچ رہا تھا کہ میرے ماں باپ بھی کبھی پیسے کے لیے مجھے قربانی کا بکرا بنائیں گے۔ وہ بہت روئی تھی، اپنے ماں باپ سے ناراض بھی رہی، مگر کسی نے اس کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کی۔ اتنا اچھا رشتہ وہ مینال کی بے وقوفی کی وجہ سے کھونا نہیں چاہتے تھے۔ سلار کے گھر والوں کو شادی کی بہت جلدی تھی۔ انہوں نے مینال کے پیپرز ہوتے ہی شادی کی تاریخ رکھ لی تھی، اور مینال وہ ابھی سب کے لیے تیار نہیں تھی۔ امی، مجھے کم سے کم گریجویشن تو کرنے دے۔ آخر ان لوگوں کو شادی کی اتنی جلدی کیوں ہے؟ اگر وہ اتنے اچھے ہیں، اتنے ہی پیسے والے ہیں، تو انہیں تو اپنے برابر میں، اپنے خاندان میں بہت ساری لڑکیاں مل جاتی۔ انہوں نے اپنے گھرانے میں کیوں شادی نہیں کی؟ اور میں ہی کیوں؟ اب میں یہ بے جوڑ شادی، آپ نہیں جانتے کہ ایسے لوگ لڑکیوں کو ملازمہ بنا کر رکھتے ہیں، انہیں سکھا سانس بھی نہیں لینے دیتے۔ مینال کے منہ میں جو آ رہا تھا وہ بولے جا رہی تھی۔ ماں بھی اس کی ماں تھی، انہوں نے ڈانٹ کر مینال کو خاموش کروا دیا تھا۔ مینال، کیا تم یہ جانتی ہو کہ بدگمانی کتنا بڑا گناہ ہے؟ کسی انسان کے بارے میں بدگمانی نہیں کرتے۔ وہ لوگ اتنی چاہت سے تم سے ملنے کے لیے آتے ہیں، اتنی محبت سے تمہیں اپنے خاندان میں شامل کر رہے، اور تم ہو کہ بغیر کسی وجہ کے ان لوگوں سے بدگمان ہو رہی ہو۔ میں نے تمہاری ایسی تربیت تو نہیں کی تھی بیٹی، اب سسرال جا کر اس طرح کی باتیں کر کے ہمیں شرمندہ مت کروانا۔ ہم نہیں چاہتے کہ تمہارے سسرال والے ہماری تربیت پر انگلی اٹھائیں۔ ماں کی یہ بات سن کر مینال بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ ساری زندگی اس نے یہی کوشش کی تھی کہ اس کی وجہ سے اس کے ماں باپ کو کسی کے سامنے شرمندگی اٹھانا نہ پڑے، کسی کو بات کرنے کا موقع نہ ملے۔ اگر ایسا ہوتا تو مینال کے لیے مر جانے کا مقام ہوتا۔ شادی کے دن بھی قریب آتے جا رہے تھے۔ ایک دن مینال کی ساس اس کے پاس آئی اور پھر اسے اپنے ساتھ مارکیٹ لے گئی۔ ہر ایک چیز انہوں نے مینال کی پسند سے ہی لی تھی، نہ کسی چیز میں کنجوسی کی، نہ مینال پر اپنی مرضی، اپنی پسند تھوپنے کی کوشش کی، بلکہ سب کچھ اس کی پسند سے لے کر دیا۔ اسے تو حیران ہی کر دیا کہ آنے کے بعد مینال مسلسل انہی کے بارے میں اپنی ماں سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ تو بہت دل والی ہے، ایک ایک چیز انہوں نے اتنی قیمتی لی، ایک بار بھی ان کے ماتھے پر شکر نہیں آئی کہ وہ مجھ پر اتنے پیسے خرچ کر رہے ہیں، اور نہ ہی انہوں نے مجھ پر اپنی پسند ڈالی۔ اب میں کیا ان کا بیٹا بھی ایسا ہی ہے؟ مینال نے جھجکتے ہوئے کہا تو ماں مسکرانے لگی تھی۔ ہاں بیٹا، سلار بہت اچھا ہے، وہ تمہاری بہت قدر کرے گا، تمہیں بہت خوش رکھے گا، تمہیں ہمارا یہ فیصلہ دل و جان سے قبول ہوگا، اور کبھی ہم سے شکایت نہیں ہوگی۔ مینال کی شادی کا دن بھی آن پہنچا تھا۔ اس دن وہ بہت اداس تھی، اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ جا رہے تھے۔ بیوٹیشن بار بار اس کا میک اپ ٹھیک کرتے ہوئے اسے نہ رونے کی مسلسل تلقین کر رہی تھی۔
جبکہ اس کے سسرال والوں کی شان و شوکت دیکھ کر اس کے خاندان والوں کی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ اتنی امیر سسرال، اتنا ہینڈسم شوہر، کیا قسمت پائی ہے اس لڑکی نے۔ سبھی چلتے بنتے یہی سب بولے جا رہے تھے اور مینال اندیکھے وسوسوں میں گری ہوئی تھی۔ نکاح بھی ہو گیا تھا اور ابھی تک اس نے اپنے شوہر کا چہرہ تک نہیں دیکھا تھا۔ رخصتی کے وقت وہ اپنی ماں کے گلے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی، اور جب سسرال میں پہنچی تو اپنا گھر دیکھ کر وہ بھی حیران رہ گئی تھی۔ یہ گھر نہیں تھا، جیسے کوئی محل تھا جس کا کبھی مینال نے جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھا تھا، اور اب وہ خود بھی اس محل کا ہی حصہ بننے جا رہی تھی۔ رسموں کے بعد اسے اس کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ سبھی خاندان کی لڑکیاں اسے دیکھ کر سرگوشیاں کر رہی تھی۔ لڑکی کتنی خوبصورت ہے، بیچاری کیسے شادی کرنے پر تیار ہوگی۔ ایک لڑکی کی آواز پر مینال جیسے الرٹ ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ دوسری کہنے لگی، ارے تو سالار میں کون سی کمی ہے، وہ بھی تو بہت ہینڈسم ہے، دونوں کی چاند سورج کی جوڑی لگے گی۔ مگر پہلی لڑکی پھر سے طنزیہ انداز میں ہنستے ہوئے کہنے لگی، اور وہ جو سالار کی معذوری ہے، کوئی خوبصورت لڑکی ایک معذور انسان کے ساتھ زندگی کیسے گزار سکتی ہے؟ لگتا ہے اس لڑکی کو سالار کے بارے میں پتہ نہیں تھا۔ ان کی باتیں سن کر مینال کا دل دہل کر رہ گیا تھا کہ ان لوگوں نے میرے ساتھ سالار کی شادی اس لیے کی کیونکہ ان کے خاندان کی لڑکیاں اس سب کے لیے تیار نہیں تھی۔ یا اللہ، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کاش میرے امی ابو یہ فیصلہ کرنے سے پہلے ایک بار سوچ لیتے کہ اپنے خاندان کی لڑکیاں چھوڑ کر وہ میرے ساتھ کیوں اپنے بیٹے کی شادی کریں گے۔ مینال کا دل جیسے اندیکھے وسوسوں میں جھول رہا تھا۔ اسے اس کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ اس نے کمرے پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالی تھی تو کمرہ بہت ہی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ پورے کمرے میں موتی اور گلاب کے پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے گہری سانس لے کر ان پھولوں کی تازگی کو محسوس کیا تھا، اور وہ اپنے ہاتھوں سے ان پھولوں کو چھو کر ان کی نرمی کو محسوس کرنے لگی۔ دروازے پر کھٹکے کی آواز نہیں آئی تو وہ الرٹ ہو کر بیٹھ گئی تھی، اپنا سر نیچے جھکا دیا تھا۔ سالار نے ایک نظر مینال کی طرف دیکھا، اس کے لبوں پر بھرپور مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ اس منظر کو اس نے کتنی بار اپنے تصور میں دیکھا تھا کہ اس کی من پسند عورت اس طرح پھولوں کی سیج پر بیٹھی اس کا انتظار کر رہی ہوگی، اور آج اس کا یہ انتظار ختم ہو گیا تھا۔ آج اس کا خواب حقیقت بن کر اس کے سامنے آ گیا تھا۔ اس کا دل جیسے خوشی سے ناچ رہا تھا۔ اس کے پاس آ کر بیٹھا، اس کا گھونگھٹ اٹھایا اور پھر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ ابھی تک مینال نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر سالار کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھی۔ اس نے سنا تھا کہ اس کا شوہر کا دایاں بازو معذور ہے، وہ اپنا دایاں ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ جب اس کی اپنے شوہر کے ہاتھ پہ نظر پڑی تو وہ بری طرح ہکا بکا رہ گئی تھی، کیونکہ اس کا ہاتھ سالار کے دائیں ہاتھ میں ہی تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے نظر اٹھا کر سالار کی طرف دیکھا تو حیران رہ گئی۔ یہ آدمی اسے دیکھا دیکھا سا لگ رہا تھا۔ کہاں دیکھا ہے میں نے اسے؟ وہ سوچنے لگی، اپنے ذہن پر زور ڈالنے لگی۔ پھر اسے یاد آیا کہ اس آدمی نے ایک بار اسے اپنی گاڑی میں بٹھانے کی آفر کی تھی، تب اسے سالار پر بہت غصہ آیا تھا۔ اسے دل ہی دل میں کتنی گالیوں سے نوازا تھا کہ یہ کتنا دل پھینک آدمی ہے، کتنا آوارہ ہے، اکیلی لڑکی کو دیکھ کر اس پر لائن مار رہا ہے۔ تب تو سالار معذور نہیں تھا، وہ تو صحیح سلامت اس کے سامنے کھڑا تھا، اور اب بھی تو وہ صحیح سلامت ہے۔ پھر سب لوگ اسے معذور کیوں کہہ رہے تھے؟ سالار بھی شاید اس کی نظروں کا مفہوم سمجھ گیا تھا، اس لیے مسکراہٹ دبا کر کہنے لگا، آپ تھک گئی ہوں گی، آرام کریں، میں بھی بہت تھک گیا ہوں، باقی کی باتیں بعد میں کریں گے، اور یہ آپ کی منہ دکھائی کا تحفہ، یہ کنگن میں آپ کے لیے لے کر آیا تھا۔ مینال کا ہاتھ پکڑ کر اس نے وہ کنگن پہنانا شروع کر دیے تھے۔ مینال حیرت سے اس کے ہاتھوں کو دیکھے جا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ تو صحیح سلامت ہے۔ کیا بات ہے، اب کیا آنے والے وقت کے بارے میں سوچ کر پریشان ہو رہی ہیں؟ وہ مینال کو دیکھتے ہوئے ہنس کر مسکراتے بولا تھا۔ مینال جھیم سی گئی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے تیزی سے اٹھی اور پھر چینج کرنے کے بعد جب وہ باہر آئی تو سالار اسی کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ مینال کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کرے، کیسے ری ایکٹ کرے۔ سالار نے اسے اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا، اس کے پہلو میں ٹک کر بیٹھ گئی تھی۔
اس کے گھر والوں نے آپ کو میرے بارے میں تو بتا دیا ہوگا کہ میں معذور انسان ہوں، اپنے دائیں ہاتھ سے کوئی کام نہیں کر سکتا۔ منال نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ تو پھر ایک کام کرے، شرٹ اتارنے میں میری ہیلپ کرے، کیونکہ میرا تو بازو کام نہیں کرتا۔ ویسے میرے ڈیڈ میری اس کام میں مدد کرتے ہیں، مگر اب وہ اس وقت اپنے کمرے میں، انہیں میں کیوں بے آرام کروں؟ اور آپ تو میری بیوی ہیں، اور اس وقت مجھے آپ ہی دستیاب ہیں، تو آپ ہی اب میرے سارے کام کریں گی۔ سالار کے لہجے میں شرارت واضح تھی۔ منال نے ایک جھٹکے سے نظر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ اس کا رنگ بالکل پیلا پڑ گیا تھا اور وہ بری طرح گھبرا گئی تھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں یہ کیسے؟ وہ گھبراتے ہوئے بولی تو سالار کا کہکا بے ساختہ گونجا تھا۔ تو اس میں غلط کیا ہے؟ آپ میری بیوی ہیں، اور اگر آپ میری ہیلپ نہیں کریں گی تو پھر اور کون کرے گا؟ اسے اپنے قریب کرتا ہوا بولا تو منال اسے خود سے دور کرنے لگی۔ آپ بالکل ٹھیک ہے، آپ مجھے تو کہیں سے معذور نہیں لگ رہے، پھر آپ یہ معذوری کا ڈرامہ کیوں کر رہے ہیں؟ میرے گھر والوں نے تو کہا تھا کہ آپ نارمل نہیں ہے، اور آپ کے گھر والوں نے بھی یہی کہا، اور آج وہ لڑکیاں جو باتیں کر رہی تھی، تو کیا وہ سب جھوٹ تھا؟ آپ سب کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ نہیں، میں کسی کو بھی دھوکہ نہیں دے رہا، میں سچ میں معذور ہوں، میرے یہ بازو کام نہیں کرتا۔ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے ہی مینال کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تھا۔ اور اب جلدی سے میرا کام کرو۔ بیویاں شوہر کا حکم مانتی ہیں، اس کے سارے کام کرتی ہیں، اسے اللہ راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی میں تو بیمار اور معذور آدمی ہوں، اگر تم میری ہیلپ کرو گی تو میں تمہیں دعائیں دوں گا، اور میرے ساتھ ساتھ اللہ بھی تم سے بہت خوش ہوگا۔ مینال نے گہری سانس لے کر خود کو کمپوز کیا اور پھر کامتے ہاتھوں سے اس کی شرٹ کے بٹن کھولنے لگی تھی۔ جیسے وہ اپنے اس کام سے فارغ ہوئی تو تب تک سالار اسے اپنی طرف کھینچ چکا تھا۔ اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی تھی، وہ بری طرح گھبرا گئی تھی، مگر سالار اس کے حواسوں پر بری طرح سے مسلط ہو گیا تھا، اسے اپنے وجود میں چھپا گیا تھا۔ اس کے چہرے پر جا بجا اپنی محبت کے لمب سے چھوڑتا وہ اسے خود میں سمیٹنے پر مجبور کر گیا تھا۔ رات قطرہ قطرہ پگھلتی جا رہی تھی، اور اس رات کے ساتھ ساتھ مینال بھی پگھل رہی تھی۔ جہاں پر اس نے سالار کی محبت کو قبول کر لیا تھا، وہیں پر وہ یہ سوچ کر بھی پریشان ہو رہی تھی کہ آخر سالار کا سچ کیا تھا جو گھر والے کہہ رہے تھے۔ وہ سچ تھا جو اسے نظر آ رہا تھا، وہ سچ تھا۔ آخر سالار کیا تھا؟ اسے کسی راز کی طرح، کسی پہیلی کی طرح لگنے لگا تھا۔ اگلے دن جب اٹھ کر کمرے سے باہر آئی تو تھوڑی دیر کے بعد سالار بھی ناشتے کی ٹیبل پر آ گیا تھا، اور اب پھر سے وہ پہلے جیسا سالار بن گیا تھا، جس نے ایک بازو لپیٹ رکھا تھا اور ایک ہاتھ سے وہ کھانا کھا رہا تھا۔ مینال نے حیرت سے اس آدمی کو دیکھا تھا۔ رات تو یہ بالکل ٹھیک تھا، اور اب پھر سے سالار نے اسے اپنی طرف دیکھتے پا کر اس کے قریب جھکا اور سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگا، کسی کو کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی سے پوچھنا، میرے یہ راز صرف تم جانتی ہو، اور مجھے یقین ہے کہ تم میرے راز کی حفاظت کرو گی۔ سالار کی سرگوشی مینال کے کانوں میں گونج رہی تھی، اور وہ پوری رات اپنے شوہر کی سپہلی کو سلجھانے کی کوشش میں لگی رہی، مگر کوئی سیدھا ہاتھ نہ آیا۔ اس نے بستر پر کروٹ لی تو سالار کی پرسکون نیند دیکھ کر اسے الجھن ہوئی۔ یہ شخص آخر کس مٹی کا بنا ہے؟ ایک طرف وہ تمام گھر والوں کے سامنے معذور ہونے کا ڈرامہ کر رہا، اور دوسری طرف وہ رات کو بالکل ایک صحت مند شخص کی طرح برتاؤ کر رہا تھا۔ اگلے دن گھر کا معمول کچھ یوں تھا کہ سالار صرف ایک ہاتھ سے ناشتہ کرتا، سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اپنے آپ کو سہارا دیتا، اور ہر ایک سے یہ تاثر قائم رکھتا کہ اس کا دایاں بازو بالکل بے جان ہو چکا ہے۔ مینال نے پورے دن اس ڈرامے کو خاموشی سے دیکھا اور صرف مسکرا کر سر جھکا لی تھی۔ جب سالار اسے اپنی سرگوشی یاد دلاتا، شادی کے ایک ہفتے بعد سالار نے ہنی مون پر جانے کا اعلان کیا۔ اس نے اپنے والدین سے کہا کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی سے دنیا کی خوبصورت ترین جگہوں پر لے جائے، جہاں وہ اپنی معذوری کے باوجود سکون محسوس کر سکے۔ اس نے تجویز دی کہ وہ بالی جائیں گے، جہاں کے ساحل اور پرسکون ماحول میں وہ آرام کر سکے گا۔ سالار کے گھر والوں نے فوراً حامی بھر لی۔ انہیں لگا کہ شاید مینال کی محبت اور شفقت اس کے مایوس کن حالات کو بہتر کر دے گی۔ بالی کا سفر کسی خواب سے کم نہ تھا۔ ایئرپورٹ پر سالار نے وہی
معذور شخص کا روپ اختیار کیے رکھا، مگر فلائٹ کے اندر جب وہ صرف منال اور فلائٹ اٹینڈنٹ کی نظر میں تھا تو وہ آرام سے بیٹھا اور دونوں ہاتھوں سے اپنا کھانا کھایا۔ مینال نے اسے گھور کر دیکھا تو وہ شرارتی انداز میں مسکرا دیا، جیسے کہہ رہا ہو کہ ہمارا راز بالی پہنچ کر انہوں نے ایک نہایت خوبصورت پرائیویٹ ولا لیا جس کا پچھلا حصہ سیدھا ساحل سمندر پر کھلتا تھا۔ نیلے پانی اور ریت کے جلملاتے کنارے نے مینال کی ساری پریشانی اور شکوے دور کر دیے۔ پہلی رات وہ ساحل پر ٹہل رہے تھے، سالار نے پھر وہی کیا، دائیں ہاتھ سے مینال کا ہاتھ تھام کر چل رہا تھا اور دائیں بازو کو جھولنے سے روکے ہوا تھا۔ مینال کو اس کا یہ ڈرامہ اب ہنسی دلانے لگا تھا۔ مسٹر سکندر، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس بے جان بازو کو مزید آرام کی ضرورت ہے؟ یہاں سے سمندر کی لہروں میں کچھ ورزش کروا دی جائے؟ مینال نے شوخی سے پوچھا۔ سالار رک گیا۔ اس نے اپنا دایاں ہاتھ آزاد کیا اور ایک دم سے اپنے دونوں بازو پھیلا کر مینال کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ میں نے سوچا تھا کہ میں تمہیں وہ ساری لگژری دوں گا جس کی تم مستحق ہو، اور اس کے بعد تمہیں سچ بتاؤں گا، مگر تم تو اتنی شاطر نکلی کہ تم نے پہلے ہی دن میرا راز معلوم کر لیا۔ سالار نے اسے قریب کرتے ہوئے کہا، میں نہیں جانتی کیا سچ اور کیا جھوٹ، مگر یہ جانتی ہوں کہ آپ اپنے گھر والوں کو فریب دے رہے ہیں، اور اس فریب کا ایک حصہ میں بھی بن چکی ہوں۔ مینال نے تھوڑا سا غصے سے کہا۔ سالار اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور اسے ساحل پر موجود ایک آرام دہ کرسی پر بٹھایا۔ آج میں تمہیں سارا سچ بتاؤں گا مسز سکندر، اور اس کے بعد تم فیصلہ کرنا کہ میں نے یہ کیوں کیا، اور کیا تم آج بھی خود کو دھوکے کا حصہ سمجھتی ہو؟ یہ سالار نے لمحہ بھر کو سانس لی۔ دیکھو مینال، ہمارا خاندان قدامت پسند ہے، اور میرے دادا ابو کے فیصلے ہمارے گھر میں پتھر کی لکیر ہوتے ہیں۔ میرے ایکسیڈنٹ سے پہلے جب انہوں نے میری شادی خاندان کی کسی بھی لڑکی سے کروانے کا فیصلہ کیا تو میں سخت پریشان ہو گیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں کسی ایسی لڑکی کے ساتھ پوری زندگی گزاروں جو میری پسند کی نہ ہو، جو سنجیدہ نہ ہو، جو خود اپنی کوئی شخصیت نہ رکھتی ہو۔ سالار نے ریت پر اپنی انگلی سے لکیر کھینچی۔ پھر تمہارا وہ حجاب، تمہاری وہ سادگی اور وہ بے باک انکار۔ جب تم نے مجھے لفٹ دینے سے انکار کیا تو میرے دل نے کہا یہی وہ لڑکی جس کے ساتھ تم اپنی پوری زندگی گزار سکتے ہو۔ تم خود پر اعتماد کرنے والی ایک اصول پسند اور خوددار لڑکی تھی، مگر میں جانتا تھا کہ اگر میں تمہارا رشتہ لے کر گھر جاتا تو میرے گھر والے کبھی بھی ایک مڈل کلاس خاندان کی لڑکی کو قبول نہ کرتے، اور دادا ابو تو کبھی بھی حامی نہ بھرتے۔ سالار نے مینال کے ہاتھوں کو تھاما۔ پھر ایکسیڈنٹ ہوا جب مجھے معلوم ہوا کہ میرا بازو ٹوٹا ہے اور سر پر گہری چوٹیں آئی ہیں، تو میں نے یہیں سے موقع ڈھونڈ لیا۔ ڈاکٹر نے جب کہا کہ بازو کی حرکت شاید مشکل ہو جائے گی تو میرے ذہن میں ایک منصوبہ آیا۔ میں نے ان ڈاکٹروں سے رابطہ کیا جنہیں میں پیسے دے سکتا تھا، اور اپنی فیملی کو جان بوجھ کر یہ تاثر دیا کہ میں ہمیشہ کے لیے معذور ہو چکا ہوں۔ مینال حیرت سے سن رہی تھی۔ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا، لیکن کیوں؟ کیونکہ میری معذوری میرے خاندان والوں کی نظر میں مجھے نامکمل بنا دیتی۔ جو لڑکیاں کل تک مجھ سے شادی کرنے کے لیے مر رہی تھی، میری معذوری نے انہیں فوراً پیچھے ہٹانے پر مجبور کر دیا، اور وہ یہی چاہ رہا تھا۔ جب خاندان کی ساری لڑکیوں نے انکار کر دیا تو دادا ابو بہت غمگین ہوئے اور انہیں لگا کہ میرا بیٹا دنیا سے کٹ جائے گا۔ انہیں مجھ سے ہمدردی ہوگی۔ وہ سب ناراض ہو گئے کہ ان کے اپنے خون نے مجھے نظر انداز کر دیا تھا۔ سالار کا لہجہ نرم پڑ گیا، اور تب میں نے تمہارا نام لیا۔ تمہارے خاندان کی سادگی اور تمہاری ماں کی صبر و شکر والی طبیعت دیکھ کر میرے والدین کو لگا کہ ایک غریب اور صابر گھرانے کی لڑکی میرے عیب کو قبول کرے گی۔ تمہارے خاندان نے دولت کے لیے نہیں بلکہ صرف ہمدردی اور اس یقین پر رشتہ قبول کیا کہ ایک دن میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ تم نے بھی مجھ سے شادی صرف اپنے والدین کی خاطر کی، اور اس یقین پر کہ یہ میرا امتحان ہے، مگر تم مجھے پسند نہیں کرتی تھی۔ سالار اس کی آنکھوں میں گہرائی سے دیکھنے لگا۔ مینال، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں نے یہ سارا ڈرامہ صرف اور صرف تم سے شادی کرنے کے لیے کیا تھا۔ میں نے صرف تمہارے لیے یہ سب کیا۔ اگر میں معذور نہ بنتا تو میرے خاندان کی لڑکیاں انکار نہ کرتے، اور اگر وہ انکار نہ کرتی تو میرے ماں باپ کبھی بھی ایک مڈل کلاس گھرانے میں تمہارا ہاتھ مانگنے نہ آتے۔ یہ قیمتی جھوٹ تھا جو مجھے میری محبت تک لے آیا۔ سالار نے محبت سے سرگوشی کی۔
جب میں نے تمہیں شرٹ اتارنے کے لیے کہا تو میں دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا تم ایک معذور شخص کے سامنے بھی اتنی احتیاط برتتی ہو یا نہیں، اور تم نے مجھے ناراض کرنے کے بجائے میری بیوی ہونے کا حق ادا کیا، حالانکہ تمہارا دل اس وقت رو رہا تھا۔ اس وقت مجھے یقین ہو گیا کہ تم ہی میری شریک حیات ہو۔ مینال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ آنسو غصے کے نہیں تھے بلکہ بے پناہ جذبات کے تھے۔ وہ یہ سوچ کر حیران رہ گئی کہ ایک شخص نے اس سے شادی کرنے کے لیے کتنا بڑا اور خطرناک منصوبہ بنایا۔ اسے دھوکے کا احساس کم اور خود کی اہمیت کا احساس زیادہ ہونے لگا۔ سالار ایک شہزادہ تھا جسے خاندان کی ساری لڑکیاں چاہتی تھیں، مگر اس نے اپنے اصولوں پر کھڑے رہنے والی مڈل کلاس لڑکی کو پانے کے لیے اتنا بڑا خطرہ مول لیا۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ میرے لیے اتنا کچھ کریں گے۔ مینال کی آواز بھر آ گئی۔ سالار نے اس کے آنسو پونچھے۔ تمہارے انکار نے مجھے سکھایا تھا کہ حقیقی محبت وہ نہیں ہے جو دولت اور عمدہ شخصیت دیکھ کر مائل ہو جائے، بلکہ وہ ہے جو خود کی عزت کرتی ہو۔ میں صرف اپنی جیسی ایک عورت کا ساتھ چاہتا تھا، اور وہ عورت تم ہو۔ تو اب یہ ڈرامہ کب ختم ہوگا؟ مینال نے ہنسنے کی کوشش کی مگر آنکھیں نم تھی۔ تب جب ہم واپس گھر جائیں گے تب میں ایک ایسا معجزہ بنوں گا جو تمہاری محبت اور خدمت سے ٹھیک ہو جائے گا، اور تم میرے خاندان کی نظر میں ایک مسیحا بن جاؤ گے۔ وہ سب جان جائیں گے کہ تم کتنی نیک، کتنی مخلص اور کتنی بااخلاق ہو کہ تمہاری وجہ سے میرا بازو دوبارہ کام کرنے لگا۔ سالار، مینال نے ہلکے سے اسے پیٹا، آپ بہت چالاک ہیں، صرف تمہاری محبت میں میری جان۔ سالار نے اسے مضبوطی سے تھام لیا۔ اس اعتراف کے بعد مینال کا سارا غصہ، ساری ناراضگی اور وسوسے ختم ہو گئے۔ اس نے اپنے آپ کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھا۔ اس کے شوہر نے خاندان، جائیداد اور رشتوں کی پرواہ کیے بغیر صرف اسے شادی کرنے کا ارادہ کیا اور اس پر عمل بھی کر ڈالا۔ اسے لگا جیسے وہ کوئی کہانی کی شہزادی ہے جسے پانے کے لیے شہزادے نے ایک مشکل مہم کو سر کیا۔ اگلے چند دن بالم ان کی زندگی کا سب سے رومانوی دور تھا۔ سالار نے خود کو مکمل طور پر بے نقاب کر دیا تھا۔ اس نے دل کھول کر مینال سے محبت کا اظہار کیا اور اسے یہ احساس دلایا کہ وہ اس کی زندگی کا سب سے قیمتی حصہ ہے۔ وہ دونوں ساحل پر دوڑتے، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر دور تک ٹہلتے اور رات گئے تک ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہے۔ مینال نے اپنے تمام تر خواب سالار کے ساتھ بانٹے۔ اس کی تعلیم کی خواہش، اس کی زندگی کو بہتر بنانے کی لگن اور سب سے بڑھ کر اپنے ماں باپ کی خدمت کی تمنا۔ سالار نے وعدہ کیا کہ وہ نہ صرف اس کی تعلیم جاری رکھنے میں مدد کرے گا بلکہ اسے اپنے کاروبار میں بھی شامل کرے گا، جیسا کہ اس نے مینال کے والدین سے وعدہ کیا تھا۔ مینال کو محسوس ہوا کہ یہ صرف ایک شادی نہیں بلکہ ایک نئی زندگی تھی جہاں اسے مکمل آزادی اور سہارا مل رہا تھا۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ سالار کا جھوٹ کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں بلکہ محبت کو حاصل کرنے کے لیے بولا گیا تھا۔ بالی سے واپس آ کر سالار نے اپنے پلان پر عمل کیا۔ ایک دن وہ گھر والوں کے سامنے آیا۔ وہ رو رو کر دعا کر رہے تھے کہ ان کا بیٹا ٹھیک ہو جائے۔ سالار نے دایاں ہاتھ اٹھا کر اپنی ماں کے سر پر رکھا۔ ماں، میں ٹھیک ہو گیا ہوں۔ گھر میں جیسے معجزہ ہو گیا۔ اس کی ماں نے بے ساختہ کہا، تم ٹھیک ہو گئے؟ کیسے؟ سالار نے مینال کی طرف دیکھا جو دور کھڑی مسکرا رہی تھی۔ ماں، مینال میری بیوی ہے۔ میری بیوی نے دن رات میری دیکھ بھال کی ہے۔ اس نے مجھے ایک لمحے کے لیے بھی بے سہارا محسوس نہیں ہونے دیا۔ یہ اس کی صداقت اور اس کی بے لوث محبت ہے جو اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اس نے مجھے صحت دے دی۔ میرے خاندان کے لوگوں نے میری معذوری پر مجھے چھوڑ دیا تھا مگر مینال نے مجھے اپنایا۔ یہ سب اس کی وجہ سے ہے۔ ساری فیملی مینال کے قدموں میں بچھ گئی تھی۔ دادا ابو نے اسے گلے لگا لیا۔ بیٹی، تم نے میرے پوتے کو نئی زندگی دی۔ تم ہمارے خاندان کی عزت ہو۔ وہ دن خاندان کے لیے خوشیوں کا دن تھا اور سب سے بڑھ کر یہ دن مینال کے لیے جگہ بنانے کا دن تھا۔ سالار اور مینال کا رشتہ ہمیشہ محبت، اعتبار اور ایک چھوٹے سے مضحکہ خیز راز پر قائم رہا۔ مینال ہر روز اس بات پر شکر ادا کرتی تھی کہ سالار نے اپنی محبت پانے کے لیے جھوٹ کا ایک ایسا سفید لباس پہنا جسے پہن کر ہمیشہ کے لیے اس کا ہو گیا۔ تو ڈیئر پیارے ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا انٹرسٹنگ ناول۔ مزید اگر آپ ایسے ہی ہمارے چینل پر ناول سننا چاہتے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک بھی کر دیں
اور ایک چھوٹا سا کومنٹ بھی کر دے۔